अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, एक इक़्तिबास अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शर्फ बख्शा और साथ ही दुनिया में अपना नायब और खलीफा होने का ताज भी सजाया। ये ज़िंदगी यूं ही नहीं मिल गई और ना ही मखलूक़ खुदा का जीना दोबर करना हमारा काम है। ज़िंदगी एक मकसद का नाम है। वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, उनकी ज़ीस्त सहल करते हैं। ये हमारा फरीज़ा भी है, खिदमत खल्क। मखलूक़ खुदा की खिदमत करना सिर्फ माली आनत करना ही खिदमत खल्क नहीं, बल्कि किसी की इयादत करना, किसी को हुनर सिखाना, किसी को तालीम देना, किसी को मुफीद मशवरा देना, किसी के दुख में शरीक होना, किसी के लिए दुआ करना, चरिंद परिंद के लिए खुराक का, पानी का, साए का इंतज़ाम कर देना भी खिदमत खल्क में शुमार होता है। हमारा दीन इस्लाम भी खैर खाही, अमन व सलामती और इंसानियत के एहतराम का दरस देता है। बाज़ उलमा के नज़दीक इबादत का खलासा दो चीज़ों में है, एक अम्र इलाही की ताज़ीम और दूसरा खल्क़ खुदा पर शफ़क़त। यही वजह है कि दीन इस्लाम में हुकूकुल इबाद पूरा करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। बक़ौल शायर, न दौलत काम आएगी, न सरबत काम आएगी, न मनसब काम आएगा, न शोहरत काम आएगी, न हरगिज़ पीर साहब की करामत काम आएगी, न शौकत काम आएगा, न शौकत काम आएगी, न रोबो दबदबा सतबत वजाहत काम आएगी, न हैबत सल्तनत हशमत हुकूमत काम आएगी। जब इज़राइल आएंगे दरा रह जाएगा मनसब, न ताकत रंग लाएगी, न क़ुव्वत काम आएगी। उतारी जाएगी तन से वो वर्दी हो कि गुदड़ी हो, तो ऐसे वक्त में रब की खशियत काम आएगी। जब उतरेगा जनाजा कब्र की घाटी में मेरे दोस्त, तो साथ आमाल जाएंगे, इबादत काम आएगी। तुम्हें सोना पड़ेगा लाखों मन मट्टी तले हासिल, न कुर्सी साथ जाएगी, न इज़्ज़त काम आएगी। आला ओहदे वाले भी सिफारिश कर न पाएंगे, न अपने वोटरों की कुछ हमायत काम आएगी। जो शातिर हैं वो अपनी चापलूसी भूल जाएंगे, कब उस दरबार आली में जहानत काम आएगी। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियत का तारुफ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बड़ी हमारी शख्सियत हैं, तज़िया कारी में बड़ी महारत हासिल है, बहुत सारी यूँ कहने के बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। इक्तफ़ा करूँगा PhD स्कॉलर और तज़िया कार मुनव्वर माहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। अस्सलाम राना साहब। मुनव्वर, अफसोसनाक वाक़यात हैं, अच्छा खासा यानी मेरे पास ख़बरों का मजमुआ है, लेकिन हम आएंगे उन्हीं ख़बरों से जो अखबारात की ज़ीनत बनी लीडिंग स्टोरीज़ हैं। लेकिन उसमें जो अहम ख़बर है, सानिया मच धरना हुआ और शदीद सर्दी, ठिठुरती सर्दी, यख बस्ता सर्दी में, और उन्हीं शहदा को आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी और सवाई वज़रा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की, और सरबराह शहदा क्योंकि मुलाकात की, वज़ीर आज़म वहाँ पे गए, मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने बताया कि ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ PDM के लिए इस्तेमाल किया था, जो एक दिन पहले उन्होंने वो ख़िताब किया और उसमें वादे की थी ये बातें। लेकिन पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सानिया मच कैसे देख रहे हैं? राना साहब, सबसे पहले तो मैं जो है ना, जो उनके रिलेटिव्स हैं सानिया अहमद के, उनके साथ कंडोलेंस करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जा अता फ़रमाए और उनको सब्र दे। अब ये दुआई की जा सकती है, जो चले गए उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता। दूसरी चीज़ आपने ज़िक्र किया कि जी ये इमरान खान साहब ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये PDM के लिए इस्तेमाल किया था।
تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ ایک تاریخ ہے وزیر اعظم صاحب کی اس طرح کے سلپس آف ٹنگ کی. ایک ہو نا چلیں بندہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے کہ جی یہ نکل گیا منہ سے. بالکل آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ویسٹ انڈیز ریلو کٹے آئے ہیں، بالکل بعد میں اس سے بھی مکر گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے پورے کانٹیکسٹ آپ کی تقریر سے کہ آپ کن کی طرف آپ اشارہ کریں. پی ڈی ایم کی طرف آپ اشارہ نہیں کر رہے تھے، آپ اس وقت کوٹا کی بات کر رہے تھے. بالکل واضح طور پہ جملے وہاں پہ استعمال آپ کا اس طرف اشارہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ غلطی کو ماننا بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اگر ایک چیز ہو گئی ایک فلو میں، ان دا ہیٹ آف مومنٹ میں آپ کے منہ سے کوئی چیز نکل گئی تو آپ اس پہ معذرت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ظرف ہونا چاہیے وہ بھی وزیر اعظم جتنا ہی ہونا چاہیے، اس کے شایع شان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، لیکن میں یہاں پہ ایک جملہ ضمناً ضرور رکھوں گا کہ میرے خیال میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ سلپس آف ٹنگ ہے جو بھی وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ آج نہیں سلپ آف ٹنگ نہیں بالکل بھی سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، کیونکہ ان کے اوپر جو 2-4 دنوں سے وہ جو پریشر بلڈ ہوا نا پورا نیشنل لیول پہ، جو پریشر بلڈ ہوا کہ آپ وہاں پہ جائیں، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ضد کر لی، ٹھیک ہے، کہ میں نے نہیں جانا جب تک اس کی تدفین نہیں ہوگی ان کی. تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے. کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انٹینشنل ایک وہ کمنٹ تھا، وہ اسٹیٹمنٹ تھا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے جو کرٹیسزم ان پہ آ رہی ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے. کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ اتنی بڑی تقریر میں آپ وزیر اعظم ہو کے آپ سلپ آف ٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایسے اس جو ہے نا سانحے میں اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، پورا ملک جو ہے نا وہ غمزدہ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے. بالکل بھی نہیں تھی، انٹینشنل تھا. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ وہ کیا الفاظ جو ہے نا وہ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی. اور دوسری چیز کہ مین ہم اس کی طرف آتے ہیں نا، سانحے کی طرف آتے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے. جو آپ کا ریاست کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ریاست کی جو پہلی ابلیگیشن یا ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کے جان مال کا تحفظ ہوتا ہے، بعد میں آپ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک پہلا واقعہ یا پہلا سانحہ نہیں ہے. ہزارہ انہی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا ماضی میں بھی بہت زیادہ واقعات ہو چکے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ایتھنک مائنارٹی ہو یا کوئی سیکٹرین مائنارٹی ہو، کوئی بھی مائنارٹی ہو، ریلیجس مائنارٹی ہو، وہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. اور دوسری چیز کہ آپ وہاں پہ جانا، ان کی تعزیت کرنا، آپ دشمن کی بھی تعزیت کرتے ہیں. وزیر اعظم کی حیثیت ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے اگر ریاست ماں ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کی نمائندگی کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہی اس کی نمائندگی کر رہا ہے. تو وہاں پہ جانا کوئی فیور نہیں تھی، کوئی ان پہ احسان کرنا نہیں تھا. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل آئینی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ اسی لیے منتخب ہوئے ہیں، آپ تنخواہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قوم کے ان غریب کے ٹیکس کے پیسوں سے. تو آپ کا وہاں پہ جانا، ان کے ساتھ ان کی پرسائی کرنا، تعزیت کرنا، اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں، ان کی تھوڑی بہت اس سے ان کو کنسولیشن مل جائے گی تو آپ کو فوراً وہاں پہ جہاز پکڑ کے پہنچ جانا چاہیے. اور یہ ان پہ کوئی احسان نہیں ہے. ریاست میں کوئی جو پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے جو آپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی عوام کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ احسان نہیں کرتے، وہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. جس نے یہ کام نہیں کرنا تو وہ گھر بیٹھ جائے، ووٹ نہ لے، الیکشن نہ لڑے، پرائم منسٹر نہ بنے، کوئی اور بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ بن گئے ہیں تو آپ اپنی آئینی، اپنی قانونی، اپنی اخلاقی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی چاہیے. اور اس واقعے نے بہت زیادہ پرائم منسٹر کو جو ہے نا ایکسپوز کر دیا، اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے جو پولیٹیکل، اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. آپ کو لگتا ہے سیاسی ساکھ ان کی بہت زیادہ رانا صاحب، کیونکہ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو یونائٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ دھرنے دیے گئے، اس میں نہ صرف اہل تشیع کے لوگ تھے بلکہ اہل سنت بھی ان کے ساتھ تھے. پورے ملک میں ہر بندے کی ان کے ساتھ ہمدردی تھی کہ ظلم ہوا ہے، ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے خود سے فیصلہ کیا، خود سے بیانات ان کے سامنے آ گئے، اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہی ہوئی ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں، اس لیے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ایک ضمن سوال میں ضرور پوچھوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ وہ وجہ انہوں نے بتائی نہیں، نہ وہ منظر عام پہ آئی، نہ وہ سامنے آئی، آپ کو لگتا ہے وہ وجہ اتنی پر وزن ہوگی کہ اگر وہ نہیں گئے تو اس کا ازالہ ہو پائے گا؟
دیکھیں رانا صاحب، اسلام آباد میں جو چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اس میں تو ذاتی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. صحیح، وہ جو بھی ہو. بالکل ہمارے پاس کوئی، میرا جاننا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ اتنی پروزن ہوگی کہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس چونکہ کوئی ریلائبل انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ ذاتی وجوہات ٹھیک تھیں تو ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو بھی وجہ ہو، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر ہیں، آپ جواب دہ ہیں عوام کو، آپ کو بتانی چاہیے کہ جی یہ سالڈ وجہ ہے. اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملا، اس کا مطلب آپ پوری ریاست کی جو مشینری ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے، آپ اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے، نااہل ہیں، وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہی بیان اگر یہی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملا، سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئٹہ اتنا بڑا کوئی شہر نہیں ہے، میں وہاں پہ، میں نے خود وہاں پہ جاب کی ہوئی ہے، ٹھیک، وقت گزارا ہے. مجھے پتا اتنا چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ابھی دیکھیں گئے تو پورا شہر انہوں نے بند کروا دیا. ٹھیک ہے، کاروبار بند کروا دیے. جو پرائم منسٹر کہتے تھے میں پروٹوکول لے کے نہیں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پورا شہر آپ نے بند کروا دیا. ٹھیک، ان کے ساتھ آپ نے تعزیت کرنے تو گئے لیکن دوسروں کے لیے آپ نے مصیبت کھڑی کر دی اور بزنس کاروبار ان کا بند ہو گیا پورے شہر کا آپ کی وزٹ کی وجہ سے. تو کوئی وجہ تھی تو آپ عوام کو بتاتے کہ بیجی یہ ایک لاجیکل کوئی ایک جو ہے نا ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا. لیکن ضد پہ اٹک جانا کوئی جو ہے نا ایک سمجھ سے بالا تر چیز ہے. صحیح، لیکن وہاں پہ انہوں نے خطاب جو کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سانحہ مچ سوچی سمجھی سازش ہے، بھارت ملوث ہے، ملک کو فسادیوں سے پاک کریں گے. یہ اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا اور ساتھ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، اس قوم کو کوئی اب نئی چیز بتائیں، نہیں کوئی ٹرکی بتی کے پیچھے لگائیں. بھارت ملوث ہے، ہمیں پتہ ہے، بھارت دشمن ملک ہے، وہ تو اسی طاق میں ہوتا ہے. وہ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایکٹ آف سبورشن، سیبوٹیج وہ کرتے رہتے ہیں ممالک ایک دوسرے کے کنٹریز میں. ٹھیک ہے، وہ کوئی ہمارا دوست ملک تو نہیں ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ ہے آلریڈی، ہمیں کوئی نئی چیز بتائیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی دریافت آپ نے نہیں کی. اس سے پہلے شیرین مزاری صاحب جو ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی پہلے دن یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی بھارت ملوث. بھائی یہ لوگ اب اس سے وہ ان کو تشفی یا ان کو کنسولیشن نہیں ہوتی. اگر بھارت ملوث ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بھارت کو آپ روک کیوں نہیں رہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ کاروائیاں پاکستان میں نہ کر پائے؟ اگر وہ بھارت ملوث ہے، اگر وہ کر پاتا ہے تو یہ آپ کی نااہلی کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ پھر کیوں آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ کو تو اخلاقاً ریزائن کرنا چاہیے اگر آپ عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے بیرونی عناصر سے بقول آپ کے جو اس میں کار فرما ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو تو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے بتائیں کہ ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کدھر ہے وہ نیشنل ایکشن پلان نیب. ٹھیک ہے، آپ کی یہ ایک انٹرنل ایک جو پالیسی فیلئر ہے. دوسرا آپ دیکھیں، یہ کول مائنر کے ساتھ یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دوسروں بیرونی قوتوں پہ الزام دینے کی بجائے آپ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ ملک میں لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے پائیں گے، ملک میں اتنی زیادہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، انریسٹ ہوگی، تو بیرونی قوتیں تو وہ تو فائدہ اٹھائیں گی اس سے. تو بنیادی کام آپ کا ہے نا کہ آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں، آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ تو کریں نا. وہ پروٹیکٹیو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے، یہ لفظ الزام نہیں، حقیقت ہے واضح طور پہ. ٹھیک ہے جی، بھارت ملوث ہے اس میں واقعی، لیکن سیکیورٹی تو چاہیے، حفاظت تو کرنی ہے، حفاظت تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بیان آگے بھی رکھ دوں، ایک اور ہیڈ لائن ہے اور وہ ہے وزیر داخلہ بلوچستان بھی ضیاء اللہ لانگو. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سانحہ مچ کے ملزمان کی تلاش جلد آپریشن کیا جائے گا. اچھا، اس میں وزیر اعلیٰ سے مجھے ایک چیز وزیر داخلہ سے یاد رکھے، اس میں آپ اس پورے سانحے میں پرائم منسٹر کے علاوہ جو دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے یا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ایکسپوز ہوئی ہے، وہ ہے بلوچستان کی جو ہے نا وہ صوبائی حکومت، کہ وہ بالکل آپ کو جو ہے نا ریلیونٹ نظر آئی. ٹھیک ہے، کیوں جو ہے نا وہ لوگ یہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کا. ٹھیک ہے، بعد میں ہم تفدین جو ہے نا وہ ان کو دفنایا جائے گا ان کو. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ وہاں کی صوبے کی عوام بلوچستان کی حکومت پہ، صوبے کی عوام کو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی کوئی باتوں پہ یا ان کے میئرز پہ. اتنا بڑا صوبہ ہے آپ کا بلوچستان جو ہے، ملک کی ایک جیوگرافی کا تقریباً 40+ % اس کی جو لینڈ ماس ہے، لارجسٹ آپ کا صوبہ ہے جیوگرافیکلی.
اور دوسرا اس صوبے میں ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس صوبے میں بیرونی قوتیں جو ہے نا وہ کار فرما ہیں. تو ایسے صوبے میں آپ نے اس طرح کی حکومت بٹھائی ہوئی ہے جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، جو آپ کو ایکٹیو ہی نظر نہیں آتی. ایسے صوبے میں تو بہت زیادہ ایک جو ہے نا ایک الرٹ، ایک قسم ویجیلنٹ قسم کی ایک حکومت ہونی چاہیے، کوئی کمپیٹنٹ بندہ وہاں پہ لگانا چاہیے اس میں. لیکن اگر دیکھا جائے منور تو وہاں پہ وہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے، حالانکہ وہ مذاکرات کا کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوا تو وہ کامیاب ہوئے، اس میں تو وزیر اعلیٰ کا ہی کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے. دیکھیں وہ آپ کو سامنے سے نظر آتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اگر اتنا کردار ہوتا نا تو مذاکرات پہلے 2-3 دن میں وہ چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے پہلے 2-3 دن بالکل یہاں پہ تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی جو ہیں، کافی میں نے ٹویٹس بھی دیکھے بڑے بڑے صحافیوں کے کہ کوئی بیرونی ممالک نے بھی رول پلے کیا ہے اس میں، اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں. پازیٹیو رول ہے، لیکن یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ بھی آپ کی نااہلی اور نالائکی کو ایکسپوز کرتا ہے کہ عوام آپ کی، شہری آپ کے، سٹیزنز آپ کے اور دوسرے ممالک کی پہ ان کا اعتماد ہے، وہ پڑوسی ہوں جو بھی، اور آپ کی اپنی حکومت اور اپنے ملک کے لوگوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی حکومت کو، آپ کی جو سسٹم ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کا ہی آپ پہ اعتماد نہیں ہے، دوسرے کی بات سنتے ہیں پڑوسی ملک کی اور آپ کی نہیں سنتے، اور وہ دھرنا. اگر اس بات میں حقیقت ہے، سچائی ہے، جنریشن کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں خود انہوں نے ان کو کہا ہوگا نا، جو باہر اسپیکولیشن چل رہی ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے. میں نے ایک دو ٹویٹس دیکھی، بڑے ایک کریڈیبل صحافی کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے یہ ایک انکشاف کیا، اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی اور شرمندگی کی بات بھی تھی کہ جو ہے نا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. صحیح، لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کریڈیبل شخصیت بھی کتنی کریڈیبل ہے، یا ان کی شخصیت کے ماضی کو تو ہم نہیں جانتے. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مجھے جا رہا اسی طرف ہے، اسی حوالے سے سوچنا ہے کہ اب وزیر داخلہ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ جلد آپریشن کیا جائے گا، تو ایسے آپریشن ہر واقعے کے بعد ہی ہوں گے. دیکھیں افسوس کی بات ہے، ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے تو سیکھتے ہی نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے. دیکھیں ماضی کی غلطی کو آپ اس کو انڈو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اس کے بعد کئی جو ہے نا ہزاروں لوگ مارے گئے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے، ٹھیک ہے. ابھی مجھے بتائیں اگر یہ پہلی بار ہوا ہوتا تو آپ کو آپریشن کی سوچ ابھی آتی. یہ تو تواتر کے ساتھ وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، اور پچھلے واقعے میں وزیر اعظم بطور تو اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود تھے. بالکل اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسی جو ہے نا ایک وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن فریجائل ہے، تو بیرونی ممالک اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ہاسٹائل کنٹریز ہیں. تو آپ پہلے ہی وہاں پہ آپریشن کرتے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے، اور اس طرح کی جو ان کی اگر سلیپنگ سیلز تھے یا اس طرح کے کوئی ایلیمنٹس تھے ان کو آپ جو ہے نا ان کو آپ ایلیمنیٹ کرتے. اور یہ اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے یہ ولنریبل ایک وہاں پہ کمیونٹی ہے ہزارہ، تو ان کو آپ پروٹیکشن دیتے وہاں پہ جہاں پہ یہ کول مائنس تھیں، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت وہاں کا پولیس کا پروٹیکشن یا کسی لیویز کا پروٹیکشن، کوئی بھی پروٹیکشن آپ کو، سیکیورٹی ان کو پروٹیکشن دیتے تاکہ یہ اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا، نہ ان کی بیچاروں کی معصوموں کی جانیں ضائع ہوتی، نہ ملک کو ایک جو ہے نا ہمارے امیج پہ کوئی کو ڈیمیج ہوتا انٹرنیشنلی. لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی اور جتنی ہائی لائٹ ہو گئی، تو اس سے اپوزیشن نے اس کو آپ کیا کہیں گے فائدہ اٹھایا، یا جو بیانات ہم نے اپوزیشن کی جانب سے دیکھے، اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے دیکھے، وہ بھی تو بڑے تلخ لگتے ہیں. لیکن گو کہ وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اس کے بعد جو بیانات سامنے آئے اس کو کیسے دیکھیں؟ رانا صاحب، میں اپوزیشن کے رول کو، آپ اپوزیشن سے جو ہے نا اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے بیانیے، ان کی جو پارٹی کی جو لائن ہے دوسری، لیکن ان کی ایک اچھی پازیٹیو بات ہے جو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ وہ کم سے کم اس دکھ کے وقت میں وہاں پہ گئے، اور ایک بڑا ایک یہ پولیٹیکل سگنلنگ ہوتی ہے، ایک قسم کا آپ کو ایک عوام تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، اپوزیشن کو فائدہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. حکومت کی جو ہے نا وہ سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا. اگر پہلے دن ہی وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب پہنچ جاتے تو پھر وہ جو بلاول بھٹو زرداری کا جانا یا مریم کا جانا، جو ان کا بڑا اچھا ان کا وہ ایک وہاں پہ جانا بنتا تھا اور انہوں نے اچھا کیا. تو ظاہری بات ہے جب آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کریں گے حکومت وقت، اور اپوزیشن پھر آگے ہوگی اور آگے نظر آئے گی، وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی ایسے مشکل اور مصیبت کے وقت میں، تو وہ اس کا رول تو بڑھے گا، میں یہاں اس کا پہ امیج ایک تو بہتر بیان بھی ہوگا. آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. احسن اقبال نے کہا ہے کہ انا پرست وزیر اعظم مظلوموں سے جیت گیا، قومی المیہ کو کمیونٹی کا مسئلہ بنا دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے. مجھے لگتا نہیں ہے، یہ تو آپ کو نظر آیا پورا ہفتہ کیا ہو رہا تھا،
ٹھیک ہے، کہ ایک ضد تھی اور انہوں نے آخر میں انہوں نے کمپرومائز کیا، انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، ان کے جو لواحقین تھے اور انہوں نے دفنا دیا ان کو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہاں پہ نہیں گئے اور بعد میں گئے، جو ان کی ضد تھی وہ انہوں نے اپنی ضد پوری کی۔ تو اگر احسن اقبال کے بیان کو ہم اس طرف رکھ لیں تو جو حقائق بتاتے ہیں، جو ان کی ضد بتاتی ہے، تو وہ بھی تو اس چیز کو پروو کرتی ہے نا۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا تھا، کیونکہ ان کے اپنے جملے کہے ہوئے ہیں اور واضح طور پہ انہوں نے واقعی انہیں مخاطب کر کے کہا تھا، تو اس کے بعد اگر وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے تعزیت بھی کر لی ہے تو وہ کیا اس کا تلافی نہیں ہوتی، مداوع نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل، ابھی وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے بعد میں ان کا جانا، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے شرمندہ کیا ایک طرح سے، انہوں نے ان کو بلیک میلرز کہا۔ اب مجھے بتائیں یار، ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں، ان کو ذبح کیا گیا ہے اور وہ لاشیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کی، میں تو کوئٹہ میں رہا ہوں، وہاں پہ اتنی سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے، -5 سینٹی گریڈ میں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 بہنوں کا ایک بھائی چلا گیا، وہ بہنیں بلیک میل کر رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ تو ایسے تھے، وہ بیچارے ایک دو جو ان کا جو گھر میں بکری تھی وہ بھی ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مر نہ جائے پیچھے اکیلی بھوک پیاس کی وجہ سے۔ یہ صورتحال تھی ان کی، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلیک میل کر رہے ہیں، تو نمک پاشی کرنا ہے نا۔ ایک وہاں پہ بچہ تھا، میں اس کا ضرور ذکر کروں گا کہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کی غفلت ہے، ان کی انکمپیٹنس ہے، کہ وہاں پہ ایک بچہ تھا جو کول مائنر تھا، جس نے میٹرک میں کوئی 2nd پوزیشن لی تھی یا 1st پوزیشن لی تھی، 3rd پوزیشن لی تھی، مشتاق نامی، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اب وہ یہ کیا چیز ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ ان کی نااہلی نے کہ ایسا بچہ، ایسا بریلینٹ بچہ، ایسا ٹیلنٹڈ بچہ، اور وہ اتنی غربت کی وجہ سے وہاں پہ اس بچے کو تو کسی بہترین اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا، بلوچستان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا، وفاقی گورنمنٹ کو چاہیے تھا، اور وہ بچہ اتنا لیکن منور، میں نے بھی کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی وہ خبر دیکھی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے یہ بھی خبر دیکھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ شامل ہو یا نہ ہو، باقی جتنی اس کی اچیومنٹ، اس کا شکار ہوئے لوگ، شکار تو ہوئے، اس کی اچیومنٹ اہلیت کو چلیں سائیڈ میں رکھ لیں، لیکن کیا وہ شہری نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، کوئی بھی اس کی جگہ ہو، وہ انسان تو ہے، اس کے فیملی نہیں تھے، وہ میرے خیال میں اکلوتا ہی تھا اپنے ماں باپ کا، یا اس کی بہنیں تھیں، یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو ایک بڑا عجیب سا ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، افسوس کی بات ہے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، کہ جی وہ شیعہ ہیں۔ بھائی سب سے پہلے وہ انسان تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ شہری ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے یا کرسچن ہیں یا ہندوز ہیں، بھائی وہ شہری ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں اور ریاست کا کام ہے ان کو پروٹیکشن دینا۔ یہ آپ کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان کا مسلک کیا تھا، ان کا فرقہ کیا تھا؟ لیکن میں یہاں پہ منور، آپ کی گفتگو سے مجھے جو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کہیں زیادہ سوشل میڈیا کو وہ تو نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ریلائی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کسی اس میں نہیں آتا، کوئی بھی شخص اپنی رائے دے سکتا ہے یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ دیکھیں رانا صاحب، وہ سوشل میڈیا یعنی کہ آپ کا سماج عکاسی کرتا ہے، آپ کی جو نیریٹو ہے، آپ کی سوچ ہے، جو ملک میں اس وقت بیانیہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ آج کل وہ چیز دیکھی جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور کافی ایسی نیوز ہوتی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا وہاں سے پک کرتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیز وہاں پہ آ جاتی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا بھی اپنی کنفرمیشن رکھتا ہے، بہرحال ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانحہ بہت بڑا تھا، لاشیں تھیں وہاں پہ موجود۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ دیکھیں، احسن اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ یہ لفظی اور کہا اور قومی المیہ کو کمیونٹی کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ کمیونٹی سے تو یہی مراد ہے نا کہ ایک مخصوص کمیونٹی، اس کو کمیونٹی آپ نہ دیکھیں، اس کا فرقہ نہ دیکھیں، اس کی آپ نسل، اس کا رنگ نہ دیکھیں، وہ دیکھیں پاکستانی تھے، شہری تھے، انسان تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور میں اسی طرف چلتا ہوں جس کا ذکر وزیر اعظم نے کیا ہے، اور انہوں نے بھارت کی بات کی ہے، اور روایتی ہٹ دھرمی جو ہے وہ بھارت کی برقرار ہے۔ مدت پوری ہونے کے باوجود 24 پاکستانی قیدیوں کے رہائی سے انکار کر دیا انہوں نے۔ آخر بھارت کیوں نہیں بدلتا، اس کی سوچ کیوں نہیں بدلتی، وہ مکروہ چہرہ اور یہ ہٹ دھرمیاں برقرار کیوں ہیں؟ دیکھیں اس وقت مودی کی جو گورنمنٹ ہے، تھوڑا سا ہمیں اسے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا کہ مودی کی گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے، پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ایک ٹینشن برقرار رکھا جائے۔ وہ اسے پولیٹیکل مائلیج دیتا ہے، وہ اسے پولیٹیکل کور دیتا ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ جب مودی صاحب آئے تھے الیکشن کے دوران، جب ان کی کیا مہم تھی؟ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، روٹی کپڑا مکان، جابس دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن آپ دیکھیں اس میں بری طرح ناکام ہوئے، پہلے دور حکومت میں بھی اور ابھی بھی،
ٹھیک، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اور زیادہ وہاں پہ انڈیا میں حالات خراب ہو گئے ہیں. بالکل. تو اب اس کے پاس ایک ہی کور ہے سیاسی پولیٹیکل کور کہ آپ لوگوں کی توجہ ہٹائیں پاکستان کی طرف, ٹھیک ہے, ڈیفلیکٹ کریں, اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں اور پاکستان کو جو ہے نا زیادہ ہائی لائٹ کریں, مسلمانوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. تو یہ تو اگر وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرس لیں یا کوئی پیس اوورچر دکھائیں, تو یہ تو اس کے حق میں نہیں ہے. تو جب تک یہ گورنمنٹ ہے ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائلاگ شروع ہوگا یا انڈیا کی طرف سے کوئی پازیٹیو آپ کو کوئی جیسچرس ملیں گے, کوئی کنسیلیٹری جیسچر ملیں گے, جو بھی آپ کر لیں. ہم نے دیکھیں کتنا کر لیا ان دا گریٹر انٹرسٹ آف ریجنل پیس. لیکن یہاں پہ منور میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, توجہ وہ کہیں نہ کہیں ہٹانا چاہتے ہیں, اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں, جو بھی ہے یہ معاملہ اپنی جگہ پہ. لیکن ان کی سوچ بھی تو ویسی ہے. مودی کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ٹائٹلز جڑے ہوئے ہیں جس میں وہ قاتل اور بہت سارے صورتحال ان کی ذات کی گجرات کے حوالے سے, اس کے علاوہ بہت ساری ان کی لفاظی, ان کے خطابات, ان کی باتیں وہ واضح ثابت کرتی ہیں کہ ان کی اپنی سوچ ایسی ہے. دیکھیں یہ ان کاموں کے پیچھے, ان پالیسیز کے پیچھے ان کی وہ انتہا پسندانہ سوچ ہی تو کار فرما ہے نا, جو آپ سوچ کا. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے کرتے ہیں, لیکن کشمیر کی توجہ عرصہ دراز سے وہی پہ ہے, وہ صورتحال ہی وہیں پہ ہے. اور وہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے, ہم کمیونٹیز جتنی بھی ہیں غلط انہی کی کمیونٹی, سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بھارت کہیں نہ کہیں یا مودی کہیں نہ کہیں اپنی ہی سرکار کو تباہ نہیں کر رہا. دیکھیں وہ تو جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے ان کا ایک کلیئر آپ کو ایجنڈا نظر. دیکھیں بی جے پی رانا صاحب بیسیکلی جو آر ایس ایس ہے نا اس کا پولیٹیکل فیس ہے, ٹھیک ہے. یہ مودی اس کا پرچارک رہا ہے, پریچر رہا ہے, جو ہے نا سادہ الفاظ پرچار کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ رہا ہے. تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے. اور دوسرا ان کا ایجنڈا ہے ہندوتوا کا, ٹھیک ہے. وہ انڈیا کو وہ ہندوائز کرنا چاہتے ہیں, ریاست کو ہندوائز کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے, ٹھیک, الٹرا نیشنلزم کی جو سوچ ہے وہ ان پالیسیز کے کار فرما ہے نا, ٹھیک ہے, کہ جو ہے نا مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی اور اس پہ ٹینشن برقرار رکھنی ہے. یہ تو ٹھیک ہے ٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں, لیکن ٹینشن کہاں سے وہ ڈائیورٹ کریں گے. وہاں پہ جو احتجاج چل رہا ہے کسانوں کا, کسانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ٹریکٹر مارچ, یعنی وہ مارچ لازم بات ہے کسان ہیں, اور کسان وہ لوگ ہیں جو بھی بوتے ہیں وہی یہ لوگ کھاتے ہیں, جو وہ کاٹتے ہیں یہی یہ وہ لوگ کھاتے ہیں, اور ان کی اکانومی بھی اس پہ بیس کرتی ہے. اور پنجاب تو سارا اسی حوالے سے جانا جاتا ہے. دلی کی سڑکوں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, دیکھیں وہاں پہ جو پنجاب کی جو حیثیت ہے نا بھارت میں, وہ ایک فوڈ باسکٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ موسٹ فرٹائل جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے انڈیا کی, جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہاں پہ یہ مومنٹ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے نا کہ وہ جو پالیسیز تھیں اکنامک ڈیولپمنٹ اور وہ پروگریس اور گروتھ, وہ چیزیں ناکام ہوئی ہیں مودی کی. وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوا ہے اپنے جو اس کا ایک ڈیولپمنٹ کا جو ایجنڈا تھا. اور ابھی وہ آہستہ آہستہ جو ایگریکلچر ان کا سیکٹر ہے وہ اس کو بھی کارپوریٹائز کرنے کی طرف جب جا رہے ہیں یا اس طرح کی پالیسیز لا رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک سوشل موومنٹ ایک جو ہے نا ایک وہ ایرپٹ ہوئی ہے, وہ لاوا پھٹ پڑا ہے. اور وہ جو فارمرس ہیں وہ آ کے دہلی میں جو ہے نا انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, اور پوری انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہیں ان پہ, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا تو یہ ایکسپوز کرتا ہے ہوئی باقی ان پہ ظلم و تشدد ہو دیکھیں رہا ہے. اب تو وہ اموات میں تبدیل ہو گئی صورتحال. یہ ایکسپوز آپ کو پتہ ہے بھارت میں پہلے ہی فارمرز کی جو ہے نا وہ خودکشیوں کی جو ایک بڑی واقعات ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو فارمرز خودکشیاں کرتے ہیں وہ ان کی جو شرح وہ انڈیا میں سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے انڈیا مودی کی پالیسیز کو کہ وہ ناکام ہوئی ہیں, لوگوں کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے. اور دوسرا جمہوریت, جب میں رانا صاحب اس کو کہ جمہوریت کو ایکسپوز کرتی ہے کہ جمہوریت میں وہاں پہ جو ایک مخصوص لابی ہے, جو بزنس ٹائکون ہے, جو بزنس جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ حاوی ہو گیا ہے مودی کی پالیسیز کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بالکل جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکمرانی, عوام کے حق میں فیصلے ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو میں نے کہا نا جو مخصوص ایک طبقہ ہے, جو لابی ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو ٹائکونس ہیں, وہ حاوی ہو گئے ہیں مودی کی اکنامک پالیسی پہ, جس کی وجہ سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ وہاں کی ڈیموکریسی کو بھی جو ہے نا وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. ایک بات جو ہم بار بار کرتے ہیں, ایون آپ نے بھی آغاز میں کی تھی وہ ڈائلاگس کے حوالے سے, اب وہاں کی کمیونٹی ہے, وہیں کے رہنے والے ہیں, انہی کے کسان ہیں, انہی کی معیشت کو وہ بہتر کرتے ہیں, اس کا دارومدار ہے وہاں پہ سارا کچھ, اور ان کے ساتھ اگر وہ مذاکرات نہیں کر پا رہے, 8 دور ناکام ہو چکے ہیں, تو ڈائلاگ کی تو ان کی جو یوں کہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں. یعنی مودی سرکار
اپنے ہی لوگوں سے اگر ڈائیلاگ نہیں کر پاتی، ان سے بات نہیں کر پاتی، تو ہمارے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ مودی سرکار میں ڈائیلاگ کی بھی اچھی خاصی کمی ہے؟ دیکھیں ڈائیلاگ تب کامیاب ہوتا ہے جب حکومت وقت نہ تھوڑی سی لچک دکھاتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مودی جو سرکار ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہے کہ جو انہوں نے وہ یہ کمپرومائز اپنے لوگوں سے کرنا ہے، اپنے جی جو وہ ان سے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل بالکل وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں وہ جو ہے نا ہماری یہ جو پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ ہیں، اگر ان کو ہم وہ کریں گے، کنسیڈر کریں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے، تو یہ جو وہاں پہ جو سیکٹر ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ بیسیکلی پالیسیز پروٹیسٹر کا یہ کہنا ہے، لوبے لباب اس کا یہ ہے کہ یہ ان کو فائدہ دیتی ہیں، ہمارا معاشی استحصال یہ کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ کمپرومائز نہیں کریں گے عوام کے ساتھ، فارمر کے ساتھ، ڈائیلاگ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور وہ اگر دیکھیں گے کہ اس ڈائیلاگ میں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی جا رہی یا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ ظاہری بات ہے پروٹیسٹ اپنا کنٹینیو کریں گے. اس کی دیکھیں آپ نے کانفلکٹ مینجمنٹ کے لیے نا آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، ٹھیک ہے. جب آپ حکومت وقت ہو کے اسٹیپ بیک نہیں کریں گے تو وہ تو فارورڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو وہ تو نہیں ہٹیں گے پیچھے، وہ تو وہاں سے پنجاب سے چلے ہیں اور دہلی میں آ کے بیٹھے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کی جو جینوئن لیجٹیمیٹ ڈیمانڈس ہیں وہ پوری کرنی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک مودی جو گورنمنٹ کے اندر ایک فرونیت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، بلکہ برطانیہ میں جو صورتحال ہے اور کسانوں کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ظالمانہ قوانین قرار دے کے، وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، برطانوی اراکین پارلیمان نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، اس کو بورس جانسن کو، انہوں نے کہا ہے کہ معاملے پر آواز اٹھائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا، کوئی اثر ہوگا؟ جی دیکھیں اس سے میں نے آپ کو کہا نا کہ انڈیا بڑا اپنا سافٹ امیج جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے باہر. یہ جب مودی صاحب آئے تھے تو اس نے ایک مہم چلائی تھی جی میک ان انڈیا، ٹھیک ہے، کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے انڈیا میں زیادہ سے زیادہ اور اس طرح کی چیزیں. لیکن جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، سوشل موومنٹس اٹھتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے، پہلے یہ کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کا بڑا فوکس ہے اور ہائی لائٹ کیا اور انڈیا کو جو اس کا مکروہ چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کیا، اور اس کے بعد یہ مومنٹ تو یہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا، امریکن، ویسٹرن جو ہے نا سارے الجزیرہ، انہوں نے اس پروٹیسٹ کو بڑا فالو کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل ایک پریشر بھی ہے. مودی کا وہ جو چہرہ تھا نا ایک پروگریس، اس کی جو اپنے آپ کو لگتا ہے وہ بے نقاب ہوا ہے؟ بالکل وہ بے نقاب ہوا ہے. نہ صرف اس پہ پریشر ہے بلکہ لوگ کینیڈا میں جو انڈین جو سکھ ہیں جو ہے نا پنجاب کے وہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے کینیڈا اور نارتھ ہم نے تو امریکہ ویسے دیکھا جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا، جو کشمیر میں سلوک ہوتا رہا، یعنی مظالم کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے جس کا ذکر کرنا بھی عجیب لگتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا سلسلہ ہے. اس میں نسل کشی ہے، پیرٹ گنز ہیں، عصمت دری ہے، باقی معاملات ہیں، ظلم و جبر. اس کے ساتھ ساتھ یہ کسانوں کے ساتھ جو ہونا شروع ہو گیا ہے، اب دنیا میں بھی بے نقاب ہو رہا ہے بھارت. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کوئی آواز اٹھے گی دنیا سے؟ دیکھیں دنیا سے آواز، دنیا زیادہ سے زیادہ تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بیان آ سکتا ہے، کوئی کرٹیسائز کر سکتا ہے. ابھی یہ امریکہ میں ٹرانزیشن چل رہی ہے، جب یہ بائیڈن آئے تو ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے، ہیومن رائٹس پہ ایکٹیوسٹ رہے ہیں. کملا ہیرس اس کا وہ ایکٹیوسٹ رہی اور وہ اس کی جو وہ انڈین اوریجن کی بھی ہے، بالکل اوریجن اس کی مدر. تو ان کے بعد جو ہے نا کیونکہ سب سے زیادہ جو مؤثر آواز ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ وہ امریکہ کی طرف سے آتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ خود اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو جب وہاں پہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، پولیٹیکل ڈسٹ، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے وہ اگنور تو نہیں کر سکتے اس اتنے بڑے مسئلے کو، کوئی نہ کوئی بیان، کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا. مسئلے کو اگنور دنیا نہیں کر سکتی، بیان ہی آئیں گے. لیکن بھارت میں مسئلہ دھر مسئلہ، اور دوسرا بھارت کی اپنی وہ جو سوچ ہے یا اس کو وہ کہہ لیں کہ ہٹ درمی ہے، وہ برقرار ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی مکتی یودھا نامی تنظیم بنا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے. وہ آخر کیوں نہیں باز آتا بھارت؟ اور اپنی ہی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے ہی ملک کا نقصان کرتی ہوئی مودی سرکار اب کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بھارت جو ہے نا ایک بیسیکلی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو سیکیورٹی اور ایلیٹسٹ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ عوام کی ویلفیئر اس طرح کی چیزوں پہ توجہ کم دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا وہ جو سیکیورٹی اور ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ جو لوکل جو ایشوز ہیں اس میں بیرونی ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی توجہ ادھر ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ بھی اس نے ایک مکتی یودھا نامی تنظیم
بنا کے پروپیگنڈا. تو بیسیکلی یہی مقصد ہے نا کہ جی توجہ آپ باہر کے ایشوز کی، فارن پالیسی ایشوز کی طرف توجہ کریں، تاکہ یہ جو اندر ایک لاوا پک رہا ہے اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پورے بھارت میں مودی کی جو غلط پالیسیز ہیں پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک پالیسیز کے خلاف، ابھی تو وہاں پہ تھوڑا بہت لاک ڈاؤن، جب لاک ڈاؤن ہٹے گا جو وہاں پہ بے روزگاری ہے وہ کیا ہوگا. پچھلے دنوں میرا ایک ویبینار تھا، اس میں ایک انڈین بھی شریک تھا، اسکالر جو پولینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو اس نے یہ مجھے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اس نے کہا کہ ابھی تو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، جب یہ لاک ڈاؤن ہٹے گا تو اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ پروٹیسٹ نظر آئیں گے. جب وہ لوگوں کے روزگار وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، جب روزگار نہیں ملے گا کروڑوں لوگوں کو تو اور زیادہ آپ کو پروٹیسٹ. کہیں نہ کہیں لاک ڈاؤن بھی مودی کو سپورٹ کر رہا ہے یا مودی سرکار کو سپورٹ. بالکل. چلیں ایسی ساری صورتحال میں کنکلوژن پہ اگر جاتے ہیں تو بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس تناظر سے؟ یعنی یہ اس حکومت کی وجہ سے بھارت کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں بھارت معاشی طور پہ تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈیکلائن کی طرف ہے، ٹھیک ہے، وہ جو گروتھ ریٹ اس کا وہ چل رہا تھا. سیاسی طور پہ آپ دیکھیں تو بھارت اس وقت سب سے زیادہ ڈس یونائٹڈ ہے، ٹھیک ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن، اگر آپ سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں تو آپ کو فریگمنٹیشن نظر آتی ہے. بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر جو فالٹ لائنس موجود تھیں، جو وہاں پہ ڈیموکریسی کی وجہ سے دبی ہوئی تھیں، اب وہ ڈیموکریٹک ویلیوز وہاں پہ جب اس کی ایروژن ہو رہی ہے، جب ان میں وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں، تو وہ فالٹ لائنس بھی جو ہے نا اوپر سرفیس کی طرف آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی، ٹھیک ہے، بھارت جو ہے نا اس وقت بڑے ایک ایکسٹرا آرڈنری اور کرائسس کے وقت سے گزر رہا ہے. اور فارن پالیسی ایشوز تو بھارت کے ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کے اچھے ریلیشن، اب وہ ان کے ساتھ بھی اس کے اچھے ریلیشنز نہیں رہے. پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی نہیں تھے، نیپال کے ساتھ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ دیکھ لیں. تو ہر طرف سے مودی کی پالیسیز نے ایک کرائسس کریٹ کر دیا ہے بھارت کو. اس نے ایک کرائسس اسٹیٹ بنا دیا ہے. وہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ بھارت ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے. نہیں، ٹوٹ پھوٹ کی طرف ابھی دیکھیں، اگر انہوں نے یہ جو ڈی سیکولرائزیشن کنٹینیو کی اور یہ جمہوریت کی جڑیں کاٹتے رہے، دیکھیں بھارت کو ایک ہی چیز نے کٹھے رکھا ہوا ہے، وہ ہے وہاں کی جسے کہا جاتا ہے نوائزی ڈیموکریسی، ٹھیک ہے. وہ لولی لنگڑی جیسی بھی فالٹ ہیں اس میں، لیکن اس نے بھارت کو 74 سال تک ابھی تک اس کو یونائٹ کیے رکھا. کیونکہ رانا صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس خطے کی تاریخ ہے جو برِ صغیر ہے نا، برِ صغیر کبھی بھی پولیٹیکلی یونائٹڈ نہیں رہا، ٹھیک ہے. چائنا آپ کا پولیٹیکل یونائٹڈ رہا، اتنی بڑی امپائر ہمیشہ وہ کٹھی رہی ہے، سینٹرلائزڈ وہاں پہ رول ہے. یہاں پہ سینٹرلائزڈ رول نہیں رہا، ماسوائے 2-3 جو ہے نا جو ہسٹوریکل میں آپ کو بتاتا ہوں اشوکا کے زمانے میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ 100% پھر بھی اس کا کنٹرول نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ انگریز آئے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے تھوڑا اکبر نے اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی، سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی 100% کامیاب نہیں تھا. اس کے بعد پھر آ کے انگریزوں نے جو ہے نا ہندوستان کو آ کے یونائٹ کیا اور ان کی پورے اس پہ ہندوستان پہ وہ تھی کنٹرول تھا پولیٹیکل، لیکن 100% نہیں تھا. پرنسلی اسٹیٹس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس موجود تھی یہاں پہ، ڈائریکٹ کنٹرول 100%. تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ بھارت جیسے ملک میں جو اتنا ملٹی ایتھنک، اتنا ملٹی نیشنل، اس کو آپ آپریشن کے ذریعے، اتھارٹیرین رول کے ذریعے، اس طرح کی پالیسیز کے ذریعے ایک یونائٹ نہیں رکھ سکتے. وہاں پہ لوگوں کو آپ نے ایک جو ہے نا وہ ڈفرینس آف اوپینین، ڈسینٹ، اس کی آپ نے ان کو اسپیس دینی ہے. اس کے بعد اگر میں یہ جملہ استعمال کروں کہ وہاں کا جتنا بھی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے، دانشور، یہ لوگ کیا یہ نہیں بولیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس چیز سے مطمئن ہیں؟ ان کے ذہنوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں رانا صاحب، ان کے اندر جو ہے نا وہ تو ہے اینٹی مودی سینٹیمنٹس تو پائے جاتے ہیں کہ مودی جو کر رہا ہے سول سوسائٹی دوسرے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے سامنے آ جائیں، جس طرح بھی فارمرز نکل پڑے. اچھا، میڈیا کو اس نے بالکل سپریس کیا ہوا ہے. ایک دو جو ٹی وی چینل تھے جو اس کی بات نہیں مانتے تھے، لائن ٹو نہیں کرتے تھے، ان کے صحافیوں کو اس نے جس طرح آپ نے وہ ویبینار کی بات کی ہے اس میں بھی تو بھارتی ہی بالکل بھارتی شہری وہ سارے ریئلائز، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بلاوا بالکل پڑھے لکھے لوگ لوگوں میں بہت زیادہ ان پاپولر ہے. جو سیکولر لوگ ہیں، جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں بھارت میں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا ہے، یہ جو پالیسیز ہیں انڈیا کو توڑ دیں گی، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ انڈیا میں نے کہا نا از اے نیشن آف نیشنز، ٹھیک ہے. اتنی بڑے اس کو آپ اکٹھے رکھنے کے لیے ایک ہی اس کا فارمولہ ہے، وہ ہے جمہوریت کا. اگر آپ اس کی جڑیں کاٹیں گے تو اس کا مطلب آپ بھارت کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں. وہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ آ رہے ہیں؟ ابھی نہیں، لیکن ابھی اگر مودی سرکار اگر رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے پھر شاید بالکل یہ اگر رہتے ہیں تو پھر میں نے کہا نا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ انڈیا کو توڑ دے گی،
ٹھیک ہے. بظاہر تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو. اچھا, کیونکہ آپ نے وبا کا بھی ذکر کیا ہے, کرونا کی بات کی ہے, اپنے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے, باقی دنیا کی بھی, لیکن بھارت تو کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. جی, یہ چیز بھی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتا. دیکھیں کرونا نے بھی وہاں کی اکانومی کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کیا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ بے روزگاری کو جنم دیا ہے, اور اینٹی مودی جو سینٹیمنٹس ہیں کرونا کے بعد وہ بڑھ گئے کیونکہ اچانک اس نے جو لاک ڈاؤن کیا اور لوگ رستوں میں پھنس گئے, کروڑوں میں جو مزدور تھے, جو لوگ تھے, تو اس کی وجہ سے مودی کی جو پاپولیرٹی تھی اس کو بہت زیادہ ایک سیویئر ایک ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. میں نے کہا نا کہ اب یہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا ہٹے گا تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کے پروٹیسٹ, اس طرح کی انریسٹ, آپ کو تاریخ, یعنی آپ سے کویشننگ یا کویشچن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پی ایچ ڈی اسکالر ان انٹرنیشنل افیئرس ہے, تو مجھے جاننا یہ ہے کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ واقعی جتنا ناکام مودی جا رہا ہے یا مودی سرکار جا رہی ہے, اس سے پہلے بھی کوئی ایسا دور؟ نہیں, اس سے پہلے تاریخ نہیں بتاتی کہ ایسا کوئی دور. انڈیا میں مسئلے مسائل ہمیشہ رہے ہیں, بہت بڑا ملک ہے سیاسی سماجی, لیکن یہ اتنی زیادہ ایکسٹریمزم اور اتنا زیادہ وہ جو ہندوتوا کا وہ جو غلبہ ہے, اسینڈنسی, آپ نے انڈیا میں کبھی نہیں دیکھی. اس سے پہلے تو اچھا دور چل رہا تھا انڈیا کا. انڈیا بڑا ایک فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھا ساؤتھ ایشیا میں. انڈیا جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ریجنل پاور بنے گا, ایک اکنامک ایک ہب بنے گا چائنا کے بعد, لیکن وہ ساری جو چیزیں ہیں جو گینز تھے جو کانگریس کے دور میں یوں کہنے کہ قوم کی تمام محنتوں کو ریورس کیا پانی پھیر دیا ہے مودی. جو منموہن سنگھ نے ایز اے فائنانس منسٹر پہلے اس میں دور میں آ کے وہ جو لبرلائز کیا انڈیا کی اکانومی کو, اور انڈیا کی اکانومی گرو کرنے لگی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا چائنا کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا میں گروتھ ریٹ ڈکلائن کرے گی تو انڈیا جو ہے نا وہ پک اپ کرے گا اور وہ ایک گلوبل اکنامک پاور بنے گا. اس نے آ کے, مودی نے آ کے سارے جو ہے نا گینز کو وہ ریورس کر دیا جو انڈیا نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے آنے سے پہلے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ اس کا ذمہ دار مودی اور مودی سرکار, کیونکہ یہ واقعات سارے جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے اس میں ان واقعات کی جو فریکوینسی ہے اور جو اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے, جو اسکیل ہے, وہ بڑھا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو بتاتی ہیں, جو ایمپریکل ایویڈنس بتاتا ہے, وہ یہی بتاتا ہے کہ مودی کے آنے کے بعد ایکسٹریمزم, پولیٹیکل پولرائزیشن, سوشل ڈس یونٹی اور فریگمنٹیشن, اکنامک ڈکلائن وہ شروع ہو گیا ہے. اور ان سب کا ذمہ دار وہی ہے. بالکل ان کی پالیسیز کہہ رہے ہیں, سوچ کہہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ذمہ داری آپ پہ آتی ہے کیونکہ اس وقت حکومت میں آپ ہیں, پرائم منسٹر آپ ہیں. نہیں تو اسٹریٹجیز بھی انہی کی ہے نا, یعنی وہ واضح طور پر آپ کی پالیسیز اور ایکٹیویٹیز سب کچھ بتاتی ہیں. وہ جو پالیسیز ہیں, جو غلط پالیسیز ہیں, اسی کی وجہ, اسی کا یہ شاخسانہ ہے ساری چیزیں. صحیح, لیکن میں کیونکہ وبا کی بات کر رہے ہیں, کرونا تو پاکستان میں بھی شدت اختیار کر گیا ہے, اور اوور آل بھی پوری دنیا میں جو دوسری لہر آئی ہے وہ اچھی خاصی شدت والی ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کا کنٹرول؟ دیکھیں پاکستان میں کنٹرول ابھی تو پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو ٹیسٹنگ کا جو ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ون آف دا لوئسٹ ان دا وہ ہے. ٹھیک ہے, اور میڈیا پہ اب آج کل آپ کو اس کی رپورٹنگ کم نظر آتی ہے کیونکہ یہ جو ایشو ہے وہ اوور شیڈو ہو گیا ہے پی ڈی ایم اور دوسرے مسئلے مسائل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو توجہ نہیں ہے عوام کی, وہ جو ایک فوکس ہوتا تھا فوکس اوور آل نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کا لگ رہا ہے نہ میڈیا کا اس پہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں ویکسین, لیکن عوام کی طرف سے بھی وہ شعور نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو, دیکھیں رانا صاحب, عوام جو ہے نا, عوام کو آپ نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے, عوام کو آپ نے ویژن دینا ہوتا ہے, عوام میں آپ نے آگاہی پھیلانی ہوتی ہے, وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. اب ویکسین دنیا میں رول آؤٹ ہو گئی ہے, یہاں پہ کوئی پالیسی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ویکسین کہاں سے لیں گے. صحیح, منور ہے. مجھے وقت کی قدر کے بعد اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے